अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-मुनाफ़िकून पढ़ रहे हैं हम। आइए तिलावत सुनते हैं आयत नंबर 2 से लेकर। सूरतुल मुनाफ़िक़ून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फ़सद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ सूरह अल-मुनाफ़िकून, इसमें हम मुनाफ़िकीन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये रवैया क्या होता है। पहले हम देख रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि क्या कुछ वो लोग कर रहे थे। अल्लाह सुब्हानो ताला ने किस तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके सारे बिहेवियर्स को हमारे सामने रख दिया। हमने अपने अंदर भी इन रवैयों को नहीं आने देना, अपने आप को अपनी इस्लाह करते रहना है, साथ साथ अपने ईमान को बढ़ाते रहना है। और इसके अलावा हमने अपने इर्द गिर्द मामलात करते हुए भी मोहतात रवैये से लोगों के साथ डील करना है। आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमा रहे हैं, उन्होंने बना लिया अपनी कस्मों को ढाल, तो उन्होंने रोका अल्लाह के रास्ते से, बेशक कितना बुरा है जो हैं वो अमल करते। तो अब यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि मुनाफिक, पहली बात ये कही गई थी कि वो ऊपर से तो गवाही दे रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं कि वो हैं अल्लाह के रसूल, क्योंकि ये दिल से नहीं मानते, ये ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं। और फिर ये बात कि उनके टाइटल में सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि वो झूठे हैं। अब जो इंसान झूठा होता है ना, वो अंदर से ही शेकी होता है। अब वो जो शेकीनेस है उसको वो कैसे करते हैं, वो कस्में बात बात पे खाते हैं, यानी कस्में खा खा कर अपने आप को बचाते हैं। और क्योंकि वो इस्लाम पे ख़ुद भी नहीं हैं, वो लोगों को भी रोकना चाह रहे होते हैं, तो वो फिर क्या कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा रवैया देते हैं जिसकी वजह से वो लोगों को यकीन दिलाते हैं कि जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो ठीक हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जब वो कस्में खाते हैं तो वो क्या करें, फसद्दू अन सबीलिल्लाह, तो उन्होंने रोका लोगों को अल्लाह के रास्ते से। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुनाफिक जो है उसकी तो माफ़ी भी नहीं होती, इसलिए कि वो गलत रवैया इख्तियार करता है और उसको जस्टिफाई भी कर रहा है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है। तो आप देखें कि हम जो मुसलमान होते हैं और हम किसी भी मुसलमान को देखते हैं तो उसके रवैये से हम इम्पैक्ट ले रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि कुरान पढ़ रहे हैं और सीरत पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी बोल देते हैं, किसी न किसी बात पे कुछ ना कुछ ऐसा रवैया रखते हैं जिसकी वजह से बाकी लोग जो कि इन मुसलमानों को देख रहे हैं वो डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ खलल वाली बात जो है वो दूसरे लोगों के दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है ना कि बेवकूफ़ दोस्त ज़्यादा नुकसानदेह होता है दुश्मन के मुकाबले में, क्योंकि जब किसी आप दुश्मन को देखेंगे तो आप मोहतात रवैये से जाएंगे। जैसे कोई मुशरिक होगा, कोई काफिर होगा, कोई यहूदो नसारा में से होगा, तो आप पहले से सोचेंगे कि जी इनका वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है, इनके अकायद फ़र्क हैं, इनकी ईमानियात उस तरह से नहीं है जैसे हमारी हैं। तो जब हम उनसे डील कर रहे होंगे तो हम किसी न किसी लेवल पे कोई बाउंड्री सेटिंग करेंगे। लेकिन अगर एक इंसान हमें ये कहकर मिलता है कि
میں مسلمان ہوں الحمدللہ تمہاری طرح، لیکن جب ہم اس سے ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں یا اس کا انفلوئنس لینا شروع کرتے ہیں تو اب ہمیں وہاں پہ بہت سی چیزیں اس طرح نہیں نظر آتی ہیں جس طرح کہ قرآن اور حدیث میں ہیں۔ اور ہم سب لوگوں کا بہت بڑا چیلنج کیا ہے، ہم خود ہی قرآن کے ساتھ اتنے اسٹرانگلی اٹیچ نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک کا ایک نام کیا ہے، الفرقان، فرق کرنے والا۔ یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ڈیلی اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے فہم کے اوپر بھی توجہ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم اسٹیبلش ہو جاتا ہے، ایک سکینر لگ جاتا ہے، اور جو ہمیں جیسے ہوتا ہے نا، ہم کسی راستے سے گزرتے ہیں اور اگر ہمارے پاس کوئی صحیح چیز نہیں ہوتی تو وہ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہمارا انر الارم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ تمہیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم رہ ہی اس طرح رہے ہیں کہ سنی سنائی بات پہ کسی نے بھی ہمیں بتا دیا اللہ کا یہ حکم ہے، اور ہم ٹریڈیشنل قسم کا اسلام لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے بس وہی پریکٹس ہم آگے لے کے جا رہے ہیں، اور ہم نے بس اسلام کو یہی تک قید کر کے رکھ دیا۔ تو پھر جو لوگ بھی اس طرح کے رویوں کے ساتھ آتے ہیں جو کہ منافقت کی طرف لے جانے والے ہیں، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے اور ہم اس کا بھی انفلوئنس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں دو لوگوں سے نہیں ڈرتا، ایک وہ جس کا ایمان ظاہر ہو اور وہ کافر جس کا کفر ظاہر ہو، کیونکہ جس کا ایمان ظاہر ہوگا کیا ہوگا، وہ اچھی طرح انفلوئنس کرے گا، جس کا کفر ظاہر ہوگا تو کیا، اس کے بارے میں ہم محتاط ہوں گے۔ لیکن میں تمہارے بارے میں منافق سے ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے بارے میں پناہ حاصل کرتا ہے اور ایمان والے عمل نہیں کرتا۔ تو اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ ان کے اعمال اس طرح نہیں ہوتے نا، تو یہ ہمیں جو انفلوئنس دیتے ہیں وہ اسلام کے نام پہ کوئی انفلوئنس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے وہ نمازوں میں سستی کریں گے، یا یہ کہ جنگ کا معاملہ ہوگا تو وہاں سستی کریں گے، جو کرنے والے کام ہیں اللہ کے لیے وہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوں گے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ کتنا برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، بہت ہی برا ان کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اپنے آپ کو تو وہ نقصان دیتے ہی دیتے ہیں نا، کیونکہ بظاہراً کام کر رہے ہیں دین کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ایکسیپٹنس کے لیول پہ نہیں جا رہا۔ آپ کے پاس ATM کارڈ بھی ہے، آپ کے پاس بینک میں ڈھیروں پیسے بھی ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن پن آپ صحیح نہیں ڈالتے، غلط پن ڈالتے ہیں تو کیا ہے، وہ بار بار ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو پن بھی صحیح ڈالنی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح سے آپ نے دل سے نہیں مانا، وہ جو کوڈ ہے وہ نہیں صحیح ڈال رہے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ ظاہریت پہ سارا معاملہ ہو جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز کو درست لیول پہ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لبرل ہونا چاہیے، تھوڑا سا اتنا کنزرویٹو نہیں ہونا چاہیے دین کے معاملے میں۔ یعنی ہم نے قرآن کو پڑھنے کے ایک تو پڑھا نہیں، اور جب پڑھا تو ہم نے کوئی پراپر سیٹ کرائیٹیریا نہیں رکھا۔ بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کو ہم دین کے معاملے میں بہت ریجڈ کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت کنزرویٹو کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک نارمل ایریا ہوتا ہے دین کا، لیکن کیونکہ ہمیں جگہ جگہ دین کی نمائندگی کرنے والے مختلف اور کئی دفعہ غلط رویوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں زیادہ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا دنیا کا نقصان بھی نہیں ہونے دے رہے، اور وہ دین میں بھی چلو جی کچھ نہ کچھ چلتا رہے اس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دو کشتیوں کے سوار نہیں ہوں گے ہم، ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام میں آئیں گے تو پورے کے پورے اس میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 3 کو دیکھتے ہیں، اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ اصل ان کا چیلنج کیا ہے۔ یہ بوجہ اس کے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو مہر لگا دی گئی اوپر ان کے دلوں کے، پس وہ نہیں سمجھتے۔ اصل ان کا چیلنج کیا آ رہا ہے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یعنی وہ بوجہ اس کے کہ وہ ایمان لائے اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ تو ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، یعنی ظاہری طور پر تو ایمان لے آئے لیکن دل میں وہ کافر کے کافر رہے، یا یہ کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں جیسے سورہ البقرہ میں بھی بتایا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ اپنے کفر کا وہاں پر ان کو یقین دلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یا یہ کہ ہیں تو وہ صحیح والے مسلمان، یعنی کہ کسی لیول پہ اسلام کو پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن جب اسلام کسی قسم کی قربانی مانگتا ہے پیک آؤٹ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم کر سکتے، یہ بہت مشکل کام ہے، ہمیں بس پیارا پیارا میٹھا میٹھا سا اسلام چاہیے جس سے کوئی ہمارا نقصان نہ ہو، کسی قسم کا پیئر پریشر نہ ہو، کوئی ہمارا بزنس، کوئی ہمارا
دنیاوی معاملہ جو ہے، شادی ہے، خوشی غمی، وہ سفرنگ میں نہ جائے، ہمیں لوگوں سے ہٹ کر کوئی معاملہ جو ہے، کوئی طریقہ جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نفاق کی وجہ سے اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، تو مہر لگا دی گئی اوپر ان کے دلوں کے۔ اب کیا ہو جاتا ہے کہ ان کے دل اس طرح کے ہو جاتے ہیں نفاق کی وجہ سے، اتنے وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہوتی، مہر لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بیہیویئر کو آپ، غلط بیہیویئر کو جب آپ پریکٹس کرتے ہیں شروع میں تو آپ کو گلٹ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کرتے رہتے ہیں تو گلٹ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ اس کو جسٹیفائی کر کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ جسٹیفیکیشنز بھی نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں دس از دا نارمل بیہیویئر۔ آپ اپنی ساری ان تھاٹس کو جو آپ کو کوئی گلٹ دیں، آپ کو کوئی بہتری کی طرف لے کر جائیں، ان سب کو شٹ ڈاؤن موڈ میں لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں پر پھر مہر لگ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک غلط بیہیویئر کو بار بار پریکٹس کیا۔ پھر فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ نہیں سمجھتے۔ اب اگر کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، کوئی لاجک لے کر آئے، کوئی بتائے، وہ بات نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے منافقت کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رویے سے آگے چلنا ہوتا ہے، بہت محتاط طریقے سے باتوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اوورآل پرسنالٹی کی بھی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 پہ آ جائیں، اور جب دیکھیں آپ انہیں، اچھے لگے آپ کو جسم ان کے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یعنی اب ایک پروفائل بنایا جا رہا ہے۔ ایک تو ان کے دل کی اندر کی بات ہے نا، جس کی وجہ سے وہ اپنا تو نقصان کر رہے ہیں، وہ اسلام کا بھی نقصان کر رہے ہیں، لیکن اب ہم ان کا تھوڑا سا ایک پروفائل دیکھنے لگے ہیں کہ وہ پروفائل کس نیچر کیا ہے، کہ بہت ہی ڈائنامک قسم کی پرسنالٹی نظر آتی ہے، اور اگر وہ بات کریں آپ سنتے رہ جائیں ان کی بات، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اتنی انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں اور اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور بڑے ویل ورسڈ ہیں، کمیونیکیشن سکلز ان کے بہت پروفاؤنڈ ہیں، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی، وہ گمان کرتے ہیں ہر بلند آواز کو اپنے اوپر، وہی دشمن ہیں، بس آپ محتاط رہیں ان سے، غارت کرے گا انہیں اللہ، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تھوڑا سا ان کی پرسنالٹی سکیچ جو ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، جیسے ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجالس تھیں، اس میں جب یہ منافقین آتے تھے، جیسے جو مومن تھے وہ تو سیدھے سیدھے آتے تھے، سامنے آ کر بیٹھ جاتے تھے، سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، سوال جواب بھی کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، پھر کوئی چیلنجز آتے تھے تو ان کے بارے میں بھی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے اور اپنے لیے کوئی سلوشن لے کر جاتے تھے۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب آتے تھے تو سامنے نہ بیٹھتے تھے، بلکہ دیواروں کے ساتھ سائڈ پہ نا ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے ہوتا نا کہ بس ایسی کیجول سا تھوڑا سا ہم نے سن لینا ہے اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، زیادہ تر یہ وہ لوگ تھے جو کہ خوشحال تھے، صاحب حیثیت تھے، سٹیٹس والے تھے، تیز ترار لوگ تھے، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری کوالٹیز دی ہوتی تھی، یہ کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہم دنیا میں جو کچھ سوسائٹی میں ہمیں فائدہ مل رہا ہے تو یہ ہم اس کو لیتے رہیں، یہ ہمارے فائدے نہ ختم ہو جائیں، یعنی جو ان کی خوشحالی تھی اور جو ان کا لائف سٹائل تھا اس میں اسلام ان کو رکاوٹ نظر آتا تھا، اور اس لیے وہ آرام دہ زندگی اپنے کمفرٹ لیول پہ اسلام کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بہت لمبے قد کا تھا اور بہت جیسے متناسب جسم کا تھا، اور لوگ اس کو جب دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ خوبصورت ترین مرد ہے، اور اس کو بولنا بھی بہت اچھی طرح سے آتا تھا۔ اور وہ کیا کرتا تھا کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگتے تو وہ کھڑا ہو جاتا لوگوں میں، اور لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا کرتا تھا دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں اور تم توجہ سے ان کی بات سنو۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ لوگ آلریڈی وہ باتیں سن رہے ہوتے تھے اور اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی اس حرکت سے لوگ زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے تھے، لیکن وہ ان اے وے لوگوں سے جب بات کرتا تھا تو وہ ان کو کیا جتانے کی کوشش کرتا تھا کہ میں بڑی چیز ہوں اور میں بہت بڑا انفلوئنسر ہوں اور میں اپنے انفلوئنس کے ذریعے بہت سی باتیں جو ہیں لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو طریقہ ہے آج کل بھی اس کی وجہ سے بہت سا اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، یعنی بہت سے ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن کو یا تو کور ٹو کور نہیں پڑھا، یا انہوں نے وہ جو چین ہے، جیسے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے دور میں اس کو کیسے پریکٹس کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کرام سے پریکٹس کروایا، پھر صحابہ کرام نے اس کو کیسے پریکٹس کیا، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، یعنی ہر دور میں اس کو جو سمجھنا تھا اس کا ایک کوئی دائرہ کار، ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو کراس نہیں کیا. یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر دور میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اب جیسے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی کا دور ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہر چیز کو اپنی گرپ میں کیا ہوا ہے، اور پھر سائنسز اتنی ترقی کر گئی ہیں کہ ہر چیز کے لیے ہم کوئی نہ کوئی فیکٹ، ریفرنس یا کوئی سائنٹیفک پروف مانگتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور الحمدللہ 1400 سال میں ہم نے دیکھ لیا ہوا ہے کہ کس طرح بہت سی آیات جو ہیں اس کا سائنٹیفک پروف بھی ہمیں ملتا چلا جا رہا ہے. بلکہ کئی سائنٹیفک پروف جو ملے وقت کے ساتھ جیسے سائنس ترقی کرتی ہے اس پروف کا بھی ایک اپر لیول آ جاتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ لیول اور بڑھ جاتا ہے. لیکن بہرحال ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اسلام کا نقشہ نہیں بدل سکتے، ہم وہ اسلام کا کوئی طریقہ نہیں لے کر آ سکتے جو اوورلی سائنٹیفک ہو یا ایسا ہو کہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کو اتنا ایکسپلین کرے کہ عقائد پیچھے رہ جائیں، ہم علماء کو ویلیو دینا چھوڑ دیں، یا یہ کہ ہم دین کا وہ حلیہ بنا لیں جس میں منافقت شامل ہونا شروع ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ آپ خوشحال بھی ہیں، آپ کے پاس مال بھی ہے، آپ ویل سپوکن بھی ہیں، آپ اسلام کو کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا میں آپ کی بہت ایکسیپٹنس بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو اوریجنل دین سے اور علماء سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ صرف سائنٹیفک بنیاد پر ہی ہم نے دین کو سمجھنا ہے اور اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے. کیونکہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بھی اسی قسم کے کام کیا کرتا تھا. تو وہ دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو ہم نے خاص طور پہ دیکھنا اور سمجھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کی علامت ہے. اسی لیے ہمارے دین میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ بیڈ لینگویج ہو یا یہ کہ ہم بہت زیادہ بولیں، کیونکہ جب ہم بولیں گے تو چانسز ہیں کہ ہم ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کریں گے. اور جہاں تک فحش گوئی کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہر شخص جب دوسرے سے بات کر رہا ہے تو 2-4 گالیاں اس کی بات میں شامل ہیں. اگر آپ انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ یا ایون سنیپ چیٹ پہ اپنے بچوں کی جو ٹین ایج میں ہیں یا اس طرح ان کی گفتگو پڑھ لیں، اس میں اتنی گندی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان سوچ کے اور پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اگر آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا یہ تو بہت گندی لینگویج ہے، تو بچے نا کہتے ہیں نہیں آئی ایم ناٹ یوزنگ دیٹ لینگویج. تو ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے فرینڈز یوز کر رہے ہیں وہ لینگویج، وہ آپ کے لیے کتنا بڑا نارم بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت سے معاملات کو اپنے درست نہیں کر پاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا منافق زبان آور ہوتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ اس کے اندر ایلیکوینس ہے، اس کی سپیکنگ کیپیسٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ باتوں میں الجھا کر لوگوں کو امپریس کر دیتا ہے. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے تو بہت سے لوگوں نے قرآن پاک کو کور ٹو کور پڑھا ہی نہیں ہوتا، احادیث کا کبھی مطالعہ نہیں کیا ہوتا، علماء کی مجالس میں نہیں بیٹھے ہوتے، تو اپنا انہوں نے فون کھولا، کوئی سوشل میڈیا پہ چھوٹا سا کلپ آ گیا، انہوں نے کسی کو دیکھا سنا، اسی سے اتنے امپریس ہو گئے کہ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور اسی طرح کی جو زبان آور باتیں ہیں انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافقت کا ہے جو زبان آور ہوگا. تو یہاں پر ہمیں بیسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسے لوگ نہ ہوں جو کہ بہت بڑے بڑے ٹال کلیمز کر رہے ہوں اور دین کا نقشہ ہی جو ہے وہ بگڑتا چلا جا رہا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اپنی امت کے ہر اس انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے اور جو حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے. یعنی باتیں تو وہ بہت بڑی بڑی کرتا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اس کا مال، زبان، عمل، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہیں. تو ظاہریت میں بہت خوبصورتی ہے لیکن اندر بالکل کھوکھلا پن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو وہ والی بات ہے کہ جہاں پہ اللہ کا کوئی حکم آ جاتا ہے، جہاں پہ اس کے ذاتی مفادات پہ کوئی ضد پڑتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے، ایسی ملمہ بازی کرتا ہے، ایسی چاپلوسی کرتا ہے، ایسی چرب زبانی سے بات کرتا ہے کہ جو حقیقت ہے، جو صحیح بھلائی ہے، جس سے لوگ اللہ سے جڑیں گے، جس سے لوگ اپنی آخرت کے بارے میں محتاط ہوں گے، ان تمام رویوں کو وہ بدلنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ ایک پوری پرسنالٹی سکیچ ہے جو کہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا، جیسے میں نے آج کل کے دور کی بات کی، آج کل تو ہم سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، ہم ایسی پرسنالٹی سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں علماء پہ اعتراض یہ ہوتا ہے یا کسی دیندار شخص پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو بات ہی نہیں زیادہ کرنی آتی، وہ تو
بس بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے قرآن کی بات کرتا ہے اور اسی طرح سے محتاط رویے سے کوئی احادیث کی بات کرتا ہے یا سیرت کی بات کرتا ہے. لیکن دیکھیں کیونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے, یہ وہ معاملہ ہے جس میں انسان بہت بڑے بڑے فتنوں میں الجھ سکتا ہے. اسی لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم آج کے دور میں قرآن اور حدیث کو ریلیٹیبل کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ اپنے اندر منافقت پیدا کرنی شروع کر دیں, یا یہ کہ کچھ ایسی باتیں بول جائیں جو آخرت میں جا کر ہمارے لیے ہمیں جواب دینا پڑے ان کا, یا یہ نہ ہو کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ہم سے اتنے امپریس ہو جائیں کہ وہ ہمیں فالو کریں, تو ہم بھی اپنے لیے تباہی اور بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی تباہی کا سامان جو ہے وہ پیدا کریں. پھر یہاں پہ جو بات کی جا رہی تھی کہ کیا ہیں, یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کوئی لکڑیاں ہیں جو ٹیک لگائی ہوئی ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ اگزامپل جو دی گئی ہے, دیکھیں لکڑی جو ہوتی ہے نا یہ بہت فائدہ مند چیز ہوتی ہے. یعنی لکڑی سے ہم اپنا فرنیچر بناتے ہیں اور بہت اچھی لکڑی کو استعمال کرتے ہیں. لکڑی کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کوئی دروازے ہیں, فرنیچر ہے, ٹیبل ہے, چیئر ہے, ان سب کو استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, اور اچھی ووڈ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں سال ہر سال ہم اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کون سی لکڑی ہے, اچھی لکڑی ہے, اس کے اندر پوٹینشیل ہے خیر کا کہ اس سے اچھا کام لیا جائے, لیکن بس وہ ٹیک لگی ہوئی کہیں کھڑی ہے. ایک تو وہ والا رویہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں وہ کیسے آتے تھے, کیسے کھڑے ہوتے تھے, اور ایک اوورآل آپ دیکھیں ایک اچھی لکڑی ہے لیکن آپ نے کیا کیا, اس کو کونے میں نا اس کو ٹیک لگا کے کھڑا کیا ہوا ہے. اب وہ کسی کام نہیں آ رہی, نہ اس پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے, نہ اس کو کوئی بسترے کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے, نہ اسے کوئی دروازہ بنا ہوا ہے اچھی لکڑی, لیکن اس پوٹینشیل کو پورا ویسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں ان کے اندر پوٹینشیل ہے, یہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک, لیکن وہ نہیں کر رہے اور اپنے آپ کو ویسٹ کر رہے ہیں. انہی جیسے وہ دوسرے لوگ ہیں نا, ان کا بھی اسی طرح کا دل ہے, اسی طرح کا دماغ ہے, اسی طرح کے ان کے جوارے ہیں, لیکن ان سے وہ کام کر رہے ہیں, ان کو الائن کر کے کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ خیر اور بھلائی اپنی ذات تک ہی نہیں رکھ رہے بلکہ پورے دین اور لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچا رہے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا قاتلہم اللہ, غارت کرے انہیں اللہ. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں کیونکہ یہ دین اپنا بھی نقصان اور دین کا بھی نقصان کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہا گیا انا یؤفکون, وہ کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, what is their basic problem. یعنی اس کا ان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا, وہ دنیا کا فائدہ بہت زیادہ اپنے سامنے رکھتے ہیں, وہ دنیا میں کسی چیز کو لوز نہیں کرنا چاہتے, وہ والا اسلام کا ورژن چاہ رہے ہوتے ہیں جس سے ان کو دنیا کی سارے فائدے جو ہیں اسی طرح سے ملتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کیا فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جیسے ایک قیدی ہوتا ہے نا, اس کو ہر چیز دنیا میں نہیں ملتی, تو اسی طرح جو مومن ہے نا اس کو بھی ہر چیز دنیا میں نہیں ملے گی, کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن آئے گی. اگر ہم اپنے لیے یہ فارمولا بنا لینا, مجھے یہ پتا ہو کہ کوئی بھی معاملہ یا کبھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو میرے لیے ڈیفیکلٹ ہوگی, یعنی ایک حجابی خاتون کی کہیں نہ کہیں لیمیٹیشنز آئیں گی, وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہے, اس کو نظر آ رہا ہے کہ جو نان حجابی ہیں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں ان میں سے میں بھی بہت اچھے اچھے کاموں کو لے کے چل سکتی ہوں اور کام کر سکتی ہوں, مجھے میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, لیکن نہیں, میرا دین مجھے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری باؤنڈری سے باہر ہو جائے گا, یہاں تم نے نہیں جانا. ایک شخص جو دیکھنے میں مسلمان لگتا ہے, اس کی داڑھی ہے اور وہ اپنے لباس کے معاملے میں محتاط ہے, اپنے غدے بسر کرتا ہے, باقی معاملات میں اس نے اپنے آپ کو کیئرفل رکھنا ہے, اس کے اندر بھی بہت سا ایسا پوٹینشیل ہے جو کوئی شخص جو بہت اپنے آپ کو مشہور کر رہا ہے کسی بھی اور ڈومین میں جا کے, لیکن وہ کیوں اپنے آپ کو روک رہا ہے, کیونکہ اس نے بھی دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حد بندی کر دی گئی ہے کہ اس ڈومین میں نہ جانا. وہ اپنا ذاتی نقصان کیوں کر رہا ہے, کیونکہ اس نے اللہ سے بہت بڑا بارگین کیا ہے آخرت کا, اور ساتھ ہی وہ اسلام کی صحیح نمائندگی کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ دین کو بھی کسی طرح سے میری ذات کی وجہ سے, میری کمی کوتاہی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا یہ بڑے نازک ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جب ہم اتنے مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں جہاں لوگ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں, ایک لائف سٹائل بھی اچھا گزارنا چاہ رہے ہیں, اس میں بھی ون ون ایسا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا تو کہیں بھی نہیں ڈوبنی چاہیے نا, وہاں ہمیں فل مزہ آنا چاہیے. اور ہاں ٹھیک ہے, ہم اسلام کوٹ بھی ضرور کرتے رہیں گے اور تھوڑا تھوڑا جہاں ہو سکا, جہاں ہمیں زیادہ بڑا نقصان نہ ہو, ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے. یہیں سے خرابی کے راستے کھلتے ہیں اور یہیں سے وہ اپنی تباہی بھی لاتے ہیں اور ایک امپریشن جو اسلام کا ہے اس میں بھی نقصان کرتے ہیں. تو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اور کوالٹی ہے جس کو ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے.
اور وہ اس کو ہم ٹائٹل دیتے ہیں انٹیگریٹی. یہ انٹیگریٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو جھوٹ کے بارے میں بھی بتایا. تو انٹیگریٹی کو ہم سمجھیں گے یہ جھوٹ سے تھوڑی سی یعنی بہتر کرنے کے لیے اس کو ایک کوالٹی ہے جس میں انسان نا بہت سچا ہوتا ہے, کھرا ہوتا ہے, جس میں انسان کے بہت ہی مضبوط اور بہت ہی سٹیبل قسم کے مورل اصول ہوتے ہیں, اصول و ضوابط اس کی زندگی میں ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو ایک استقامت کے ساتھ کنسسٹنٹ پیٹرن کے ساتھ ان پہ لے کے چلتا ہے. اور یہ تب بھی وہ کرتا ہے جب اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس میں انسان کو پھر سچا بھی ہونا پڑتا ہے. اس میں انسان اپنے جو ایتھیکل بیہیویئر ہوتا ہے اس پہ بھی نظر رکھتا ہے اور اپنا محاسبہ بھی کرتا رہتا ہے. ہر وقت وہ سوچتا ہے, یعنی ایسا گلٹ نہیں اس کے اندر آتا جس کی وجہ سے وہ اسلام کو ریزائن کر دے, کوئی اچھا کام کرنا چھوڑ دے, وہ کہے جی بھئی بہت ڈیفیکلٹ ہے میں نہیں کر سکتا, بلکہ وہ اس سے اور زیادہ انرجی لیتا ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ اتنی اسٹرگل کے بعد میں نے اچیو کر لیا, وٹ نیکسٹ, اب اگلا کرنے والا کام کیا ہے. تو ایک اس انسان کے اندر یہ انٹیگریٹی آ جاتی ہے. تو انٹیگریٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سچ کو سچ مانتا ہے, سچ کو پریکٹس کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر ایک ایکسٹرنل پریشر ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا کوئی اس کو کہہ رہا ہے یا کوئی ڈنڈے کے زور پہ کروا رہا ہے, لیکن اس لیے کہ اس کے اندر یہ ویلیو سسٹم بہت اسٹرانگ ہو چکا ہوا ہے. اب اس انٹیگریٹی کے راستے میں ہمارے پاس کون کون سے چیلنجز آتے ہیں جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سب سے بڑا تو پیئر پریشر ہوتا ہے, جو سوشل انفلوئنس ہے وہ ہمیں بار بار سیڈ انسیڈ طریقے سے کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے. اسکول بچے جاتے ہیں, کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اگر کوئی ان کو نہ بھی کہے, کئی دفعہ ہم جب اپنے بچوں کو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں تمہارا دوست جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں, اور ہمارے بچے کہتے ہیں آپ کیوں ہمارے دوستوں کے بارے میں ایسے کہتے ہیں, کیونکہ ریالٹی یہ ہے کہ کئی دفعہ ان کے دوست واقعی کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے. کئی دفعہ ان کو کہتے ہیں اچھا تم نے نماز پڑھنی ہے پڑھ لو, لیکن جو ماحول کریٹ وہ کرتے ہیں, وہ خود نہیں اٹھ رہے اور وہ خود کچھ اور کام کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک انسیڈ پریشر بھی آتا ہے. اور ہاں کئی جگہ یہ بھی حقیقت ہے کہ دین کو پریکٹس کرنے والوں کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح سوشل پریشر صرف اسکول کالج یونیورسٹی میں نہیں ہوتا, آپ کسی ورک پلیس پہ جاتے ہیں وہاں بھی ہوتا ہے, آپ میکا سسرال ہے وہاں بھی ہوتا ہے, آپ کی سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں خوشی کی غمی کی وہاں پہ بھی ہوتا ہے. اور وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ہم فٹ ان ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جو لوگ انٹیگریٹی کو پریکٹس نہیں کر پاتے تو وہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا چلو خیر لوگ ناراض نہ ہوں, اچھا کوئی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ لوگوں کو سپیس دینی چاہیے, تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نرمی کر رہے ہیں. اچھا اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے, لیکن ہم صحیح فارمولے کو غلط جگہ پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم گین, ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم گیم. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وقتی فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈس آنیسٹی اپنے اندر لے آتے ہیں یا اپنی کسی ویلیو کو نیچے کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں, مطلب نوکری مل جائے گی نا اگر ایک جھوٹ بول دیا, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. لوگ ایسے بھی کہتے ہیں نا, بس ابھی یہ جھوٹ بولنا پڑا لیکن دیکھنا میں انشاءاللہ حج عمرہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لوں گی. بس دیکھنا اس رمضان میں نے اتنی توبہ استغفار کرنی ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ آئندہ میں نہیں کروں گی. لیکن پھر وہیں پہ ہم اپنے اندر ایک سیٹسفیکشن لے آتے ہیں اور پھر دوبارہ اسی بیہیویئر پہ چلے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ وقتی طور پہ اگر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے, لانگ رن میں مجھے کیا کیا فائدے مل رہے ہیں اس پہ میں نظر رکھوں. کانسیکوینسز سے بھی ہم بہت زیادہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اس جگہ پہ صحیح سٹینڈ لے لیا جو میرا مورل ویلیو سکھا رہا ہے, سچائی مجھے سکھاتی ہے اور مجھے میرا محاسبہ سکھاتا ہے, لیکن اس سے پھر یہ مسئلے آنا شروع ہو جائیں گے, اور وہ جو نیگیٹو کانسیکوینسز آئیں گے اس سے میں کیسے ڈیل کروں, یہ مجھے ڈیل نہیں کرنا آتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کرٹیسزم کو فیس نہیں کرنا چاہتے, فیلئر کو فیس نہیں کرنا چاہتے, پھر وہ وہاں پہ دوبارہ بہہ جاتے ہیں. پھر ہمارا کلچر ہے, ہمارا ماحول ہے, اور یہ کلچر اور ماحول ہمیں لگاتار ڈس آنیسٹی سکھا رہا ہے. مذاق اڑایا جاتا ہے ایسے لوگوں کا جو آنیسٹ ہیں, کہا جاتا ہے یہ تو بہت بھولا بندہ ہے, اور یہ تم سچ بول بول کے اپنی زندگی تباہ کر لو گے. لو آج کل کون سچ بولتا ہے, آج کل کون یہ سارے کام کرتا ہے, تم نے بس عجیب ہی ماحول بنایا ہوا ہے, دیکھو تبھی تو تمہارا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا ایسا بھی بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر کے پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اس کا کوئی ریشنل لے کے آ رہے ہیں کہ اچھا اتنا بڑا بھی تو گناہ نہیں ہے. دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کیا کیا تم نے, چھوٹا سا جھوٹ بولا نا, اس جھوٹ کی وجہ سے دیکھو تمہیں یہ فائدہ ملا, تمہیں یہ فائدہ ملا, تمہارے خاندان کو یہ فائدہ ہوا, یا یہ کہ اس کام کو کرنے سے دیکھو خوشی کتنی سب لوگوں کو مل گئی نا, اگر تم نے یہ کر لیا تو تم نے کوئی قتل تو نہیں کیا نا, تم نے کوئی ایسا ظلم تو نہیں کیا, بڑا چوری کی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے,
پھر ہم بھی کہتے ہیں ہاں بات تو اس نے بڑی لاجیکل کی ہے اور مجھے بھی یہ میرے دل کو بہت زیادہ لگ رہی ہے. تو انٹیگریٹی ہم کیسے ڈیولپ کریں نا اپنے اندر؟ کیونکہ منافقت سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اندر باہر کو سچا اور کھرا کرنا پڑے گا. اس کے لیے سب سے پہلے تو بیٹھ کر تھوڑا سا سوچیں کہ میری ویلیوز کیا ہے نا, میرا اندر جو ہے مجھے کیا بتاتا ہے, کیا چیزیں میرے لیے اہم ہیں. جو چیز میرے لیے اہم ہوگی پھر مجھے اس کے لیے کھڑا بھی تو ہونا پڑے گا نا, اس کو پریکٹس بھی تو کرنا پڑے گا نا. اس کے بارے میں کوئی غلط بات بولے گا تو اس کے لیے بھی محتاط ہونا ہوگا نا. لوگ فون لیتے ہیں اگر بہت مہنگا سا تو دیکھیں کیسے کیسے کیس, کیسے کیسے کور اس پہ چڑھاتے ہیں اور کیسے اس کو پکڑ کے مضبوطی سے اپنے پاس رکھتے ہیں. نئی گاڑی لیتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. تو جو چیز ہمارے لیے ویلیوبل ہوتی ہے پہلے تو ویلیو ہی دیکھیں کہ کیا ہے, پھر ہم اس کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں. پھر جب آپ اپنی کور ویلیوز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو اگلا سٹیپ یہ آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کریں. کئی جگہوں پہ آپ کے لیے انکمفرٹیبل سچویشن آ جائے گی, مشکلات بھی آئیں گی, لیکن وہ جو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے نا کہ میں نے یہ اپنے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرا ویلیو سسٹم ہے, اب میں نے اس کے ساتھ جب اپنے لیے پریکٹس کیا الحمدللہ مجھے کتنا اچھا لگا. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ حجاب پہنا, نقاب پہنا, اور ساتھ ہی ودن 2 ویکس فیملی میں ایک شادی آ گئی. مجھے اتنا مشکل لگ رہا تھا کہ اس شادی میں کیسے جاؤں گی اس ہولیے میں, اور سارے فیملی ممبرز اور جاننے والے کیا کچھ کہیں گے. لیکن میں نے اپنے آپ سے یہی بات کی کہ دیکھو میں نے اپنے لیے یہ ایک بات چنی ہے, اور کیوں چنی ہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, میں نے پڑھ لیا ہے. جب میں نے پڑھا, میں نے اپنے لیے فیصلہ کیا, تو اسی چیز سے مجھے سکون ملے گا, اسی چیز سے میری زندگی میں بہتری آئے گی. اور جب میں وہاں گئی, کیونکہ اندر یہ بات بہت سٹیبل طریقے سے تھی اور بار بار میں اپنے اندر لوگوں سے ملتے ہوئے اس بات کو دہرا رہی تھی, تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے مجھے اسی طرح ایکسیپٹ کیا, اور اگر 2-4 لوگوں نے بات بھی سنا دی تو اللہ تعالیٰ نے 2 کان کس لیے دیے, ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا, اور لوگوں نے آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس بات یہ سمجھ آئی کہ اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اپنے لیے, اپنی سوچ میں نا کوئی وہ نہیں آنے دینی, غلط بات نہیں آنے دینی. پھر یہ کہ کنسسٹنٹ پیٹرن پہ جانا پڑے گا, استقامت. چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں اور اس کو استقامت کے ساتھ پریکٹس کرتے چلے جائیں. میں نے یہاں پہ چپ رہنا ہے, میں نے یہاں یہ نہیں بولنا, میں نے بڑی بات نہیں کرنی, میں نے ابھی ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے, اتنا بڑا سٹیپ نہیں لینا کہ پھر میں اسے کیری نہ کر سکوں. اسی طرح اپنے آپ کو اپنے گرد گرد ایسے لوگوں کو رکھیں جو اس انٹیگریٹی کو پریکٹس کرتے ہوں, اور جب آپ کے اندر انٹیگریٹی ہو تو وہ آپ کو رسپیکٹ بھی دیتے ہوں, آپ کا مذاق نہ اڑاتے ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اب میں تو اگر کہیں پڑھائی کے لیے جاؤں, جاب پہ جاؤں, یا میرا میکا سسرال ہے وہاں ایسے لوگ نہیں, کوئی دوست ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا شخص ضرور ملتا ہے جس سے ہم انرجی لیتے ہیں. دیکھیں نا, ہم نے اپنا فون رکھا ہوتا ہے, اس کا ایک چارجر ہوتا ہے, اس کو ایک ہی جگہ لگاتے ہیں, اور اسی چارجر, خاص چارجر کے ساتھ ہی جب اٹیچ کرتے ہیں تو ہمارا فون چارج ہوتا ہے. باقی چیزیں ہمیں پھر میٹر نہیں کرتی اگر ہمارا فون چارج ہے. تو ایک شخص بھی اگر ہمیں مل جاتا ہے, ہم اللہ سے دعا بھی کریں اس کے لیے کہ ہمارے صالحین کا ساتھ ہو, تو وہ ہمارے لیے بہتر ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑے بڑے امتحان بھی آتے ہیں, جس میں ہماری انٹیگریٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یعنی جب ہم کسی ٹف سچویشن میں آئیں تو ہم فوراً اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر میرا بھی یہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو اس سے لانگ ٹرم میں مجھے کیا فائدہ ہوگا, 10 سال بعد, 20 سال بعد, 50 سال بعد, قبر میں, پل صراط پہ, آخرت میں جب اعمال تولے جائیں گے, اور کیا یہ میرے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا, جہنم کا. جب آپ اپنے آپ کے ساتھ کھرے اور سچے ہو جاتے ہیں نا, اندر سے آواز آتی ہے یہ غلط فیصلہ ہے, اس سے تمہارے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا, اس سے شیطان خوش ہوگا, شیطان تمہیں وسوسے دے رہا ہے. تو ہمارے سامنے وہ آیات بھی آتی ہیں, ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ میں یہ غلط فیصلہ کر رہا ہوں, تو انسان بس پھر تھوڑا سا وہاں استقامت پہ چلا جاتا ہے. اپنے ایکشنز پہ ریفلیکٹ کیا کریں, سوچا کریں اپنے ایکشنز کے بارے میں کہ میں نے کس چیز کو پریکٹس کرنا ہے, کس چیز کو پریکٹس نہیں کرنا, یہاں پہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی. کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن ہم اس کی اصلاح کر لیں اور توبہ استغفار کی طرف جائیں, اور رول ماڈلز ڈھونڈیں ایسے جو انٹیگریٹی کو پریکٹس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ بڑھا دیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹیگریٹی کو پریکٹس کرتے تھے. صحابہ کرام, صحابیات کی زندگی کو دیکھیں, وہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. جب ہم اپنے لیے اس پریکٹس کو لے کے چل رہے ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں نا, ان کے لیے بھی ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے اسی میں بھی آ جائے گا کہ بچوں کے سامنے بھی آپ انٹیگریٹی کے ساتھ نظر آئیں. بچوں کو پتا ہو کہ آپ جو بھی بات کریں گے وہ آنیسٹی پہ ہے, فیئرنیس پہ ہے, اور آپ اپنا محاسبہ ڈیلی کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے سچے کرتے ہیں. ہم اگر گھر میں اتنی سی بات کریں نا کہ ایک بچہ ہمارا فیوریٹ ہے, دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں, تو یہ انٹیگریٹی کے خلاف ہو جائے گی بات.
تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کیونکہ میں بزرگ ہوں، میں نے جو بات بولی ہے وہ سب مانیں، لیکن اگر بچہ بھی کوئی بات صحیح کر رہا ہے تو آپ اس کی بات مانیں، اس کو ویلیو دیں اور کہ ہاں آپ نے صحیح بات کی، چلو ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ بچوں کے لیے بھی سیف سپیس کریٹ کریں کہ بچے آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ کوئی بات بول سکیں، نہیں ان کا دل چاہ رہا کسی کام کو کرنے کو. کتنی مائیں یہ کہتی ہیں کہ جب بچے ایک ٹپیکل وہ ٹین ایج میں آتے ہیں، پہلے نماز پڑھ رہے تھے، اب نماز سے جو پیچھے ہٹ رہے ہیں تو نظر کیا آتا ہے بیہیویئر، بیٹھے رہتے ہیں، بہت دفعہ کہنا پڑتا ہے. پھر بچہ اپنے کمرے میں جاتا ہے، 10 منٹ بعد نکلتا ہے اور کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی، اور ماں کو پکا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے وضو بھی نہیں کیا، اور اگر آپ باتھ روم میں جائیں تو سنک بھی بالکل گیلا نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے، نہیں نظر آ رہا کہ بچے نے نماز پڑھی. لیکن اگر اب ہم وہاں پہ اس کو بار بار ٹوکنا شروع کر دیں گے تو زیادتی ہو جائے گی. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ بچوں کو یہ الاؤڈ ہو کہ وہ کہہ سکیں کہ ماما اب میرا نا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. تو پھر ہم انہیں کہیں کہ ہاں ہوتا ہے، جب آپ ٹین ایج میں آتے ہیں، اتنے پریشرز ہیں، اور جب آپ ایسی کمپنی میں ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے. تو پتہ ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نا ریگولر قرآن پڑھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، یا تو کوئی اگر کلاس ہے وہاں جائیں، مسجد میں جائیں، کوئی وہاں پہ کوئی دروس ہوتے ہیں ان میں شامل ہوں، آن لائن کچھ سپیکرز کو سنیں، ایسے کورسز کریں جن میں نماز کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. چلو ہم مل کر بیٹھ کر کچھ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھنا اس سے یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. تو کیا اس سے پھر وہ انٹیگریٹی اس کو پریکٹس کرنی آسان ہو جائے گی. اور یہاں سے ہم بچوں کو اکاؤنٹیبلٹی بھی سکھائیں. جب ہم لوگوں کا ڈر دیتے ہیں نا، کمرے کی صفائی نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا، لوگوں کے سامنے میری کتنی انسلٹ ہوگی تمہارے اس بیہیویئر کی وجہ سے. تو ہم بچوں کو صرف وہ سوشل بیہیویئر سکھاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم پرفیکٹ فیملی نظر آ رہے ہیں، ہنستے مسکراتے نظر آ رہے ہیں. جیسے ہی لوگ چلے گئے اب مار دھاڑ شروع ہوگی، بدتمیزی شروع ہوگی، گالی گلوچ شروع ہوگی. تو بچے میں انٹیگریٹی کیسے آئے گی؟ بچے کو انٹیگریٹی دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہمیں نا اصل میں اللہ کے لیے سچے اور کھرے ہونا ہے. جب ہم اللہ کے لیے سچے ہوں گے تو ہر جگہ ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ ہوگا. اسی طرح جو مورلز ہیں نا وہ اپنے سٹرونگ کریں. مورلز تبھی سٹرونگ ہوتے ہیں جب ہم قرآن کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کس چیز کے لیے سٹینڈ لینا ہے. بچوں کو بھی بتائیں کہ کہاں کہاں سٹینڈ لینا ہے، کہاں کہاں ہم نے پیچھے ہٹ جانا ہے، کس چیز میں ہم نے ایفرٹ ڈالنی ہے. اور جتنا ہم یہ کام کریں گے اتنی بہتری آتی جائے گی. تو اس کا آپ دیکھیں کہ یہ ایک اپوزٹ ہے، یہ بیہیویئر انٹیگریٹی کا، صدق کا، جو کہ اندر باہر سچا ہونا ہے منافقت سے. کیونکہ منافقت میں کیا ہے؟ آپ کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں، آپ ڈبل سٹینڈرڈ کے ساتھ ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آپ صرف اپنی پبلک امیج کے بارے میں کنسرنڈ ہیں، آپ کسی بیہیویئر کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ دین کو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں رہے، کر ہی نہیں رہے. تو کیا بیہیویئرز ہیں جو یہاں پہ کہا گیا نا انا یوفکون، پھر وہ کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں. تو اس پھیر کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں. سیلف ریفلیکشن بہت زیادہ ہونی چاہیے. اندر ہم خود دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے اور ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنی نیت کو. اور سوشل پریشر نہ لیا کریں. سوشل پریشر کے بجائے بار بار اپنے ان رویوں کو درست کریں کہ کیسے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے رکھنا ہے. یعنی جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر ہی اپنے آپ کو اس منافقت کے رویے سے بچا سکیں گے. تو آپ دیکھیں کہ منافقین کے بارے میں جیسے یہ صورت آئی ہے، اس سے ہماری کتنی لرننگ ہے، اور یہ کون کون سے ایسے بیہیویئرز ہیں جو کامنلی ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں. مزید بات کریں گے، ابھی اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.